इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनकी तुम्हें ममानियत है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे। अल कुरआन किताबुल कबायर उर्दू तर्जुमा। बड़े बड़े गुनाहों का बयान और उनकी खौफनाक सज़ाएं। तसनीफ़ इमाम अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। तर्जुमा मौलाना अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी। गुनाह कबीरा नंबर 12 सूदखोरी। इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफ़म मुदाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह आले इमरान आयत 130। ए ईमान वालों, दो गुना दर दो गुना सूद ना खाओ और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम कामयाबी पाओ। और इरशादे बारी ताला है, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। सूरह आले इमरान आयत 130। वो लोग जो सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन खड़े नहीं हो सकेंगे मगर जिस तरह वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने हाथ लगा कर बदहवास कर दिया। यानी जब कब्रों से निकल कर खड़े होंगे तो इस तरह खड़े होंगे जिस तरह वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छुआ और मदहोश कर दिया। और उनकी ये हालत इसलिए होगी कि बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअउ मिस्लुर रिबा। सूरह अल-बकरा आयत 275। उन्होंने कहा कि बै ख़रीदो फ़रोख्त सूद की तरह है, यानी ख़रीदो फ़रोख्त की तरह हलाल है। चुनांचे उन्होंने इस चीज़ को हलाल करार दिया जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को उठाएगा तो वो तेज़ तेज़ निकलेंगे, लेकिन सूद खाने वालों की हालत ये होगी कि वो गिरेंगे और फिर उठेंगे जिस तरह कोई नशे की हालत में हो। वो जब भी खड़ा होगा गिर जाएगा, क्योंकि जब इन लोगों ने दुनिया में सूद खाया जो हराम है तो अल्लाह ताला इनके पेटों को बढ़ा देगा हत्ता कि क़यामत के दिन वो भारी होंगे। बस जब उठने का इरादा करेंगे तो गिर जाएंगे और लोगों के साथ तेज़ तेज़ चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकेंगे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सूद खोर क़यामत के दिन पागल की सूरत में उठाया जाएगा और ये सूदखोरों की अलामत होगी जिससे मैदान महशर वाले उनको पहचानेंगे। हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज कराया गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुज़रा जिनके पेट उनके हाथों के सामने थे और उनमें से हर शख्स का पेट बहुत बड़ा मकान की तरह था। उनके पेटों ने इनको झुकाया हुआ था। वो आले फ़िरौन के रास्ते पर जमा हुए थे और अहले फ़िरौन सुबह व शाम जहन्नुम में पेश किए जाते हैं। फरमाते हैं, वो भागने वाले ऊँटों की तरह आगे बढ़ते थे, ना कुछ सुनते थे और ना ही समझते थे। जब उन पेटों वालों को इसका एहसास हुआ तो वो खड़े हुए तो उनके पेटों ने उनको झुका दिया। बस वो वहाँ से हिल ना सके हत्ता कि फ़िरौनियों ने उनको घेर लिया। बस वो उनको आगे पीछे फेंकते हैं। तो ये दुनिया और आखिरत के दरमियान बरज़ख में इनका अज़ाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये लोग कौन हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, ये वो लोग हैं जो सूद खाते हैं। ये उस शख्स की तरह खड़े होते हैं जिसको शैतान ने हाथ लगाकर बदहवास कर दिया। एक दूसरी रिवायत में है कि जब मुझे मेराज कराया गया तो मैंने 7वें आसमान में अपने सर के ऊपर गरज और कड़क की आवाज़ सुनी और कुछ लोगों को देखा कि उनके पेट उनके हाथों के सामने घरों की तरह हैं। इनमें सांप और बिच्छू हैं जो इनके पेटों से दिखाई देते हैं। मैंने पूछा, है जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, ये सूदखोर हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद फैल जाए
تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب لوگ دینار اور درہم میں بخل سے کام لیں، کسی چیز کو اصل قیمت سے زیادہ پر بیچیں، گائے کی دم کے پیچھے چلنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل فرمائے گا، اور جب تک وہ اپنے دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ آفات اٹھائی نہیں جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں جنون، پاگل پن پھیلتا ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے ان میں موت زیادہ واقع ہوتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ سود خور کو مرنے سے لے کر قیامت تک یوں عذاب دیا جاتا ہے کہ وہ سرخ نہر میں تیرتا ہے جو خون کی طرح ہے، اور اسے پتھر کا لقمہ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مال حرام ہے جو اس نے دنیا میں کمایا تھا اور اس میں وہ مشقت اٹھاتا تھا۔ جہنمی پتھر کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ عذاب اسے قیامت سے پہلے برزخ میں دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوتی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے کہ وہ ان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا اور نہ ان کو اپنی نعمت چکھائے گا۔ عادی شرابی، سود خور، یتیم کا مال ناحق طور پر کھانے والا، اور ماں باپ کا نافرمان حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے۔ حدیث شریف میں آیا کہ سود کھانے والوں کو کتوں اور خنزیروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ سود کھانے کے لیے حیلہ بہانہ کرتے تھے۔ جس طرح ہفتہ والوں کو عذاب دیا جب انہوں نے مچھلیاں نکالنے کے لیے حیلہ اختیار کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تھا۔ انہوں نے مچھلیوں کے لیے حوض بنائے، ہفتے کے دن ان میں مچھلیاں جمع ہو جاتی اور اتوار کے دن وہ ان کو شکار کر لیتے۔ جب انہوں نے بنی اسرائیل نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ اسی طرح ان لوگوں کا معاملہ ہے جو طرح طرح کے حیلے بہانوں سے سود کھاتے ہیں۔ حیلہ گردوں کے حیلے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جس طرح بچے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہ بات سزا ان کے سامنے آ جائے تو یہ عمل ان کے نزدیک ذلیل ترین ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 دروازے ہیں، سب سے کم اور ہلکا دروازہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے اور کسی شخص کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے درپے ہونا بہت بڑا سود ہے۔ پس اس کا سود کے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ ہونا صحیح ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے سود اور اس کے معاملے کا اہم ہونا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، سود کے ذریعے حاصل ہونے والا 1 درہم اسلام کی حالت میں 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، سود 70 گناہوں کی طرح ہیں جن میں سے سب سے ہلکا گناہ کسی شخص کا اپنی ماں سے زنا کرنا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے ہلکا گناہ اس شخص کے گناہ کی طرح ہے جو اپنی ماں سے وطی کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، زیادہ دینے والا اور زیادہ لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یعنی سود لینے اور دینے والا دونوں اس جرم میں برابر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جب کسی شخص پر تمہارا قرض ہو اور وہ تمہیں کوئی تحفہ بھیجے تو اسے نہ لو، کیونکہ یہ بھی سود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر تمہارا قرض ہو تو اب
تم اس کے گھر سے جو کچھ کھاؤ گے وہ حرام ہوگا۔ اور یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرض نفع کھینچ لائے وہ سود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی کی سفارش کرے پھر وہ اسے کوئی ہدیہ بھیجے تو یہ جرم ہے، اور اس کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کی سفارش کرے اور وہ اس کے عوض اسے کچھ دے تو یہ سود کے بہت بڑے دروازے سے پاس آیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دین، دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت کے خواستگار ہیں۔ گناہ کبیرہ نمبر 13، یتیم کا مال کھانا اور اس پر ظلم کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں بلا شبہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ نیز ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اور مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر جو نہایت مناسب طریقہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کے سلسلے میں فرمایا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن پر کچھ دوسرے لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ان کے منہ کو کھولتے اور دوسرے لوگ آگ کی بڑی بڑی چٹانیں لا کر ان کے منہوں میں ڈالتے جو ان کے پاخانے کے راستے سے نکل جاتی تھیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، بے شک یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو ان کی قبروں سے نکالے گا جن کے پیٹوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور ان کے منہوں سے آگ شعلہ زن ہوگی۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ سورہ نساء آیت 10۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ حضرت سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص یتیم کا مال ناحق طور پر کھاتا ہے اسے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ، کان، ناک اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اسے جو بھی دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ یہ شخص یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، یتیم کا ولی جب فقیر ہو تو اس کے مال سے مناسب طریقے سے کھا سکتا ہے کہ اس کے مسائل کے حل اور مال کے بڑھانے کے سلسلے میں اس کی نگرانی کر سکے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس مناسب و معروف طریقے سے زائد حرام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورہ نساء آیت 6۔ اور جو شخص مالدار ہو وہ بچتا رہے اور جو فقیر ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ معروف اور مناسب طریقے پر کھانے سے متعلق 4 قول ہیں۔ نمبر 1، اس سے قرض لینا۔ نمبر 2، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور زائد سے بچنا۔ نمبر 3، جب وہ یتیم کے لیے کوئی عمل کرتا ہو تو اس کے مطابق لینا۔ نمبر 4، ضرورت کے وقت لے سکتا ہے، اب اگر کشادہ حال ہے تو واپس کرے اور اگر کشادہ حال نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ یہ اقوال ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں۔
صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اور دونوں میں کچھ کشادگی رکھتے ہوئے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ اور صحیح مسلم میں انہی سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، چاہے یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور۔ آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ یتیم کی کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملات کے لیے کوشش کی جائے، یعنی اس کے کھانے اور لباس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر اس کا مال ہو تو اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس کا اپنا مال نہ ہو تو رضائے خداوندی کے حصول کے لیے اپنے مال میں سے اس پر خرچ کرے۔ حدیث میں جو یہ فرمایا کہ یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔ قرابت اور رشتہ داری کی مثال یہ ہے کہ مثلاً وہ اس کا دادا ہو یا بھائی یا ماں یا چچا یا سوتیلا باپ یا ماموں وغیرہ میں سے کوئی ہو، اور اجنبی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یتیم کے کھانے پینے کو اپنے ساتھ ملائے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس یتیم کو بے نیاز کر دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اس کا مقصد صرف رضائے الہی کا حصول ہو، تو وہ جتنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہے ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور جو شخص کسی یتیم لڑکے یا لڑکی سے حسن سلوک کرے، میں اور وہ اس طرح جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، یتیم پر رحم کرو، اسے اپنے قریب کرو اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ کے پاس ایک شخص نے آ کر دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کو اپنے قریب کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ۔ یہ عمل تمہارے دل کو نرم کرے گا اور تم اپنی حاجت پر قادر رہو گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، میں شروع میں گناہوں میں مبتلا رہتا اور شراب پیتا تھا۔ ایک دن مجھے ایک یتیم فقیر بچہ مل گیا، میں نے اسے ساتھ لے لیا اور اس سے حسن سلوک کیا، اس کو کھانا کھلایا، لباس دیا، اسے حمام میں لے گیا، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور اس کو یوں اعزاز دیا جس طرح کوئی شخص اپنے بچے سے کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے اور مجھے حساب کے لیے بلایا گیا ہے، پھر مجھے میرے گناہوں کے باعث جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوزخ کے فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے پکڑنے لگے، میں ان کے سامنے ایک حقیر اور ذلیل شخص کی طرح تھا جس کو وہ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہی یتیم بچہ مجھے راستے میں ملا اور اس نے کہا، اے میرے رب کے فرشتوں، اسے چھوڑ دو حتیٰ کہ میں اپنے رب کے ہاں اس کی شفاعت کروں۔ اس نے مجھ سے اچھا سلوک کیا اور میری عزت کی۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وہ فرما رہا ہے، اسے چھوڑ دو۔ میں نے اس یتیم بچے کی سفارش اور اس کے ساتھ اس شخص کے حسن سلوک کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں بیدار ہوا اور میں نے بارگاہ خداوندی میں توبہ کی اور یتیموں کی خدمت اور ان پر رحم و شفقت کے لحاظ سے مجھ سے جس قدر ہو سکتا تھا میں نے بھرپور کوشش کی۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور
اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو کسی یتیم یا بیوہ سے حسن سلوک کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح اور بیوہ عورت کے لیے شفیق خاوند کی طرح ہو جاؤ، اور جان لو کہ جیسا بیج ڈالو گے اسی قسم کی فصل کاٹو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلوک تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جائے گا، یعنی جب تمہارا انتقال ہوگا تو لازماً تمہارے بچے بھی یتیم اور بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں یوں عرض کیا، یا اللہ، جو شخص تیری رضا حاصل کرنے کی غرض سے یتیم بچے اور بیوہ عورت کو اپنے ساتھ ملائے اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی جزا یہ ہے کہ جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا میں اسے اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، یعنی قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ بیوہ عورت اور یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک سید صاحب بلخ جو عجم کا ایک شہر ہے میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور چند بیٹیاں تھیں اور انہیں مال و دولت کی کشادگی حاصل تھی۔ اب خاوند کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد بیوہ اور بچیاں فقر و فاقہ کی شکار ہوئیں۔ چنانچہ وہ خاتون اپنی بچیوں کو لے کر دوسرے شہر کی طرف چل پڑیں تاکہ دشمن ہماری حالت کو دیکھ کر خوش نہ ہوں۔ اتفاقاً یہ سردی کے دن تھے۔ جب وہ اس شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی بیٹیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں چھوڑا اور ان کے لیے رزق تلاش کرنے نکلیں۔ چنانچہ وہ ایسی جگہ سے گزریں جہاں دو اجتماع تھے۔ ایک اجتماع مسلمان آدمی کے پاس تھا جو شہر کا بزرگ تھا، اور دوسرا اجتماع ایک مجوسی کے پاس تھا جو شہر کا محافظ تھا۔ وہ خاتون پہلے مسلمان کے پاس گئیں اور اپنا حال بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں سید زادی ہوں اور میرے ہمراہ میری بچیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں چھوڑا ہے اور مجھے ان کے لیے آج رات کا کھانا درکار ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے سید زادی اور معزز ہونے پر کوئی گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا، میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے پہچاننے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے منہ پھیر لیا۔ وہ خاتون شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے چلی گئیں اور اس مجوسی کے پاس آ کر اپنا حال سنایا اور اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ یتیم بچیاں ہیں اور وہ ایک معزز اجنبی خاتون ہیں، اور مسلمان شیخ کے ہاں جو کچھ ہوا وہ بھی بیان کر دیا۔ چنانچہ اس نے کچھ خواتین کو بھیجا جو اس خاتون اور اس کی بچیوں کو گھر میں لے آئیں، اور اس نے ان کو اچھا کھانا دیا اور عمدہ لباس پہنایا، اور انہوں نے وہاں نہایت ناز و نعمت میں رات گزاری۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نصف رات گزر گئی تو اس مسلمان شیخ نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر ایک جھنڈا بندھا ہوا ہے اور سبز زمرد کا ایک محل ہے جس کی برجیاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اور اس میں موتیوں اور مرجان کے خیمے ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان موحد کے لیے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ایک مسلمان موحد ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی گواہ پیش کرو کہ تم مسلمان موحد ہو۔ وہ حیران ہو کر رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا ایک سید زادی تیرے پاس آئی تھی تو نے کہا تھا کہ اپنے سید ہونے پر گواہ لاؤ، اسی طرح اب تم بھی اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اس کے بعد وہ شخص بیدار ہوا تو وہ اس بات پر غمگین ہو گیا کہ اس نے اس خاتون کو ناکام لوٹایا۔ پھر وہ سارے شہر میں پھرا اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا، حتیٰ کہ معلوم ہوا کہ وہ مجوسی کے پاس ہیں۔ اس نے مجوسی کو بلا بھیجا۔ وہ آیا تو اس نے کہا، اس معزز سید زادی اور اس کی بیٹیوں کے میرے پاس بھیج دو
تو مجوسی نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے ان کے ذریعے بہت زیادہ برکات حاصل ہوئی ہیں۔ شیخ نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور ان کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ شیخ نے کہا یہ ضروری ہے۔ اس نے کہا جو کچھ تم چاہتے ہو میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ جو محل تم نے خواب میں دیکھا وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم مجھ پر اسلام کی برتری جتاتے ہو تو قسم بخدا میں اور میرے اہل خانہ گزشتہ رات بالکل نہیں سوئے حتیٰ کہ ہم سب اس سید زادی کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور میں نے بھی خواب میں وہی کچھ دیکھا جو کچھ تم نے دیکھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ سید زادی اور اس کی بیٹیاں تمہارے پاس ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، اور تم اور تمہارے گھر والے سب جنتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ازل میں مومن پیدا کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان شیخ اس قدر غمگین اور پریشان و اداس لوٹا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، بیوہ اور یتیموں سے نیکی اور حسن سلوک کی برکت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا میں کس قدر عزت سے نوازا۔ اس لیے صحیحین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مساکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رات کو قیام کرنے والے کی طرح ہے جو کمی نہیں کرتا، اور روزہ دار کی طرح جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ الساعی علیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے امور اور ضروریات کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ جود و کرم کا مالک اور نہایت مہربان، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ سورہ زمر 60۔ اور قیامت کے دن تم ان لوگوں کے چہروں کو سیاہ دیکھو گے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو عمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ محدث ابن جوزی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کفر ہے جو دین سے پھیر دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کفر ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ باندھنے کا حکم الگ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے اس کے لیے جہنم میں گھر بنایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹے لوگوں میں سے ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری طرف سے وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی فطرت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر بات ہو سکتی ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق اور محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، بے شک وہ جود و کرم والا ہے۔ کبیرہ گناہ نمبر 15، میدان جنگ سے بھاگنا۔ اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں کے 2 گنا سے زیادہ نہ ہو تو لڑائی کے لیے چال چلنے یا اپنی جماعت سے مل جانے کے لیے بھاگنے کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ انفال آیت 16۔ اور جو شخص اس دن اپنی پیٹھ پھیرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ مگر وہ جو لڑائی کے لیے چال چلنے والا ہو یا اپنی جماعت سے ملنے والا ہو تو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے امور سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، گھمسان کی جنگ سے پھر جانا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا جو سیدھی سادی ایمان والی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، سورہ انفال آیت 65۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کیا کہ 200 کے مقابلے سے 20 مسلمان نہ بھاگیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورہ انفال آیت 67۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا کہ 200 کے مقابلے سے 100 مسلمان نہ بھاگیں۔ گناہ کبیرہ نمبر 16، حاکم کی بد دیانتی اور رعایا پر ظلم۔ ارشاد خداوندی ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر حق اولئک لہم عذاب علیم۔ سورہ شورى آیت 42۔ بے شک مواخذہ ان لوگوں کا ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ سورہ ابراہیم آیات 42 تا 43۔ اور اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہ خیال کرو، بے شک وہ ان کی سزا کو اس دن تک مؤخر کرتا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف نہیں لوٹتی اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورہ شعراء آیت 227۔ اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ سورہ مائدہ آیت 79۔
وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جسے وہ کرتے تھے، البتہ وہ کیا ہی برا عمل کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نگران اپنی رعایا سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا نگران بنایا پھر اس نے ان کی خیرخواہی کا خیال نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا اور دوسرے الفاظ میں یوں ہیں، جس دن وہ مرے گا اگر وہ خائن ہونے کی صورت میں مرا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہر حاکم کو قیامت کے دن روکا جائے گا اور ایک فرشتہ اسے گدی سے پکڑے ہوئے ہوگا، پس اگر اللہ تعالیٰ نے اسے پھینکنے کا حکم دیا تو وہ اس کو پھینک دے گا اور وہ 40 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراء کے لیے خرابی ہے، عرفاء کے لیے خرابی ہے اور امانت دار لوگوں کے لیے خرابی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ضرور بضرور تمنا کریں گے کہ ان کی مینڈیاں بال ثریا ستارے سے لٹکا کر ان کو عذاب دیا جاتا اور وہ ان کاموں میں سے کوئی کام نہ کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک ساعت ایسی آئے گی کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ 2 آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی امیر ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے، اے اللہ، جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا نگران ہے پس وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی اس سے نرمی فرما، اور جو ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملے کا نگران بنائے پس وہ ان کی حاجتوں، مفلسی اور فقر کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرے گا۔ یعنی جو ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب فاسق اور ظالم حکمران ہوں گے، پس جو آدمی ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 طبقوں کو میری شفاعت ہرگز نہیں ملے گی، ایک ظالم و خائن بادشاہ اور دوسرا دین میں حد سے بڑھنے والا، یعنی جو باتیں دین میں نہیں اپنی طرف سے ان کو دین قرار دینا، ورنہ دین کی روشنی میں جدید مسائل حل کرنا یا معمولات اہل سنت دین میں بڑھنا نہیں اور نہ بدعت ہے، ان کے خلاف گواہی دی جائے گی اور ان سے برات کا اظہار کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ظالم امام کو ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو،
بس وہ تمہیں جواب نہ دے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور وہ تمہیں نہ بخشے۔ یہود و نصارہ کے درویشیوں اور علماء نے جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان کے واسطے سے ان پر لعنت بھیجی، پھر ان سب کو مصیبت میں مبتلا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ بات مردود ہے۔ اور ارشاد فرمایا، جو شخص نئی بری بات پیدا کرے گا یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے حاکم کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، گھر والوں اور جن کے نگران بنتے ہیں ان کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ لیتے ہوئے لوگوں کے عمدہ مالوں سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، کیونکہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی وہ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ آپ نے ان میں جھوٹے حکمران کا بھی ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم عنقریب حکمرانی کی خواہش کرو گے لیکن قیامت کے دن وہ پشیمانی کا باعث ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی قسم میں اس امر حکمرانی پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتا جو اس کا سوال کرے یا اس کی حرص رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بے وقوفوں کی حکومت سے محفوظ رکھے۔ یہ امراء میرے بعد ہوں گے، وہ میری سیرت اور سنت کو نہیں اپنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے یعنی عہدہ قضا کا مطالبہ کرے حتیٰ کہ اسے حاصل کر لے، پھر اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب آ جائے تو اس کے لیے جنت ہے، اور جس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب آ جائے اس کے لیے جہنم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم حکمرانی کی حرص کرو گے اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن حکمران کو لا کر جہنم کے پل پر پھینک دیا جائے گا، تو اس سے وہ پل اس قدر حرکت میں آئے گا کہ اس کا ہر جوڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ پھر بس اگر وہ اپنے عمل میں اطاعت گزار ہوگا تو اسے لے جایا جائے گا، اور اگر اپنے عمل میں نافرمان ہوگا تو اس سے پل پھٹ جائے گا اور وہ 50 سال کی مقدار جہنم میں گر جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو ذر، کون اس عمل حکمرانی کا مطالبہ کرے گا؟ فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ناک کو کاٹ دے اور اپنے رخسار کو مٹی میں ملا دے۔ حضرت عمر بن مہاجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا،
جب تم دیکھو کہ میں راہ حق سے ہٹ گیا ہوں تو اپنے ہاتھ سے میرا گریبان پکڑ کر کہو، اے عمر کیا کر رہے ہو؟ تو اے وہ شخص جو ظالم کہلانے پر راضی ہے، تجھ پر کس قدر حقوق ہیں۔ جہنم قید خانہ ہے اور اللہ تعالیٰ حاکم ہوگا، اور تجھ سے جو جھگڑا کیا جائے گا اس میں تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ قبر ہولناک مقام ہے، وہاں کی قید کو یاد رکھو، حساب طویل ہوگا، بس اپنے نفس کو چھڑاؤ، زندگی ایک دن کی ہے، بس اپنے سورج سے جلدی کرو تو اپنے مال پر خوش ہوتا ہے، حالانکہ تیری کمائی ناپاک ہے، تو اپنی امیدوں پر اکڑتا ہے اور رفتار سست ہے، اور دوسروں کے حقوق سے انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ پس جب تم کسی ظالم کو دیکھو کہ وہ غلبہ حاصل کرتا ہے تو بعض اوقات وہ یوں رات گزارتا ہے کہ اس کے جسم میں زخم ہو جاتے ہیں۔